अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं रुबान अजीज़ और आप देख रहे हैं हकीकी आज़ादी का फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी गैबी मदद है जो इमरान साहब के हमेशा साथ रहती है। कि एक तरफ अगर हम देखते हैं तो हमें अकेला इमरान खड़ा हुआ नजर आता है, और जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हमें 11 जमातों का गठजोड़ नजर आता है, जिसे पीडीएम कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा तरबियत याफ्ता, बहुत ज़्यादा तजुर्बाकार और बहुत ही पुराने पुराने हमें सियासतदान नज़र आते हैं। और वो सब एक ही प्लेटफार्म पर, सबका एक ही मकसद है कि इमरान साहब को नीचा दिखाना, उनको नाकाम बनाना। और जब हम देखते हैं तो इन 11 जमातों के गठजोड़ के साथ एस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी है, लेकिन फिर भी जो इमरान है वो अकेला खड़ा है। वो जब भी देखें इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं, यानी कि हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। और दूसरा नारा वो जो लगाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है? हकीकी आज़ादी। यानी कि जितने भी चोर लटेरे डाकू मुल्क दुश्मन अनासर हैं, उन सब से पीछा छुड़वाना, मुल्क को आज़ाद करवाना, कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत हो और उसके अहकामात की पैरवी हो। यानी कि वो अकेला मर्द कलंदर खड़ा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि पीडीएम, एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे मिलके भी जब कोई साजिश करते हैं, कोई प्लान बनाते हैं, बड़ा मजबूत होता है, लेकिन हमेशा से कप्तान आसानी से उसमें से निकल जाता है, वो प्लान हमेशा नाकाम हो जाता है। तो इस सब की क्या वजह है? वो कौन सी ऐसी ताकत है, वो कौन सी ऐसी गैबी मदद है, वो कौन से लोग हैं जो इमरान की मदद करते हैं, वो कौन से जादू टूने हैं जिसकी मदद से इमरान इससे निकल जाता है? इन सारी बातों के बारे में हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इस वक्त मुल्क में चल क्या रहा है, मुल्क के सियासी हालात क्या हैं और मुल्क में हो क्या रहा है। इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों इसका जवाब हमें इमरान साहब, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, वो हाल ही में उम्र पे गए थे और उन्होंने उसके ऊपर अपना एक पूरा वीलॉग बनाया कि वो जब उम्रे के लिए गए तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा। यानी कि जब उन्होंने लोगों से पूछा इमरान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, मुल्की हालात के बारे में, तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था। तो उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ बेशुमार लोगों को देखा है कि जो ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, बैतुल्लाह के बिल्कुल सामने खड़े होके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने खड़े होके हाथ उठा के इमरान के लिए दुआ कर रहे थे। और कुछ लोग जो कैमरे पे इमरान की तस्वीर को निकाल कर, यानी कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर इमरान की तस्वीर को निकाल कर, तो उनके लिए हाथ उठा के दुआएं कर रहे थे, बैतुल्लाह में भी और मस्जिद नबवी में भी। और इन लोगों में पाकिस्तानी भी हैं और बहुत से दूसरे ममालिक से आए हुए मुसलमान भी, जो कि पाकिस्तान को जानते हैं, इमरान को जानते हैं। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो बहुत से लोगों का ये रद्द-ए-अमल था। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं, और उन्होंने इस्लामोफोबिया को बेनकाब किया और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक दिन मुकर्रर कर दिया गया और इसे इस्लामोफोबिया के नाम से मनाया जाने लगा। और उसका मकसद यही है कि लोगों को, पूरी दुनिया को इस्लामोफोबिया से आगाह किया जाए और दीन इस्लाम का असल चेहरा उनको दिखाया जाए। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले मुझे समझ नहीं आती थी कि एक तरफ तो वो इतनी इतनी बड़ी साजिशें करते हैं, इतने कामयाब मंसूबे बनाते हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं, और दूसरी तरफ इमरान जो कुछ भी नहीं करता, तो हमेशा उन मंसूबों से, उन साजिशों से महफूज हो जाता है, बच जाता है, आसानी से निकल जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने वहाँ पे जाके प्रैक्टिकली देखा कि लोग सुबह दोपहर शाम 24 घंटे उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने दुआ की ताकत को जाना कि दुआ से हर चीज़ को बदला जा सकता है। और मुझे पता चला कि इसके पीछे असल वजह क्या है, असल हकीकत क्या है। तो इसके पीछे असल हकीकत, असल वजह, असल जो ताकत है, वो दुआओं की ताकत है। कि जो लोग हर वक्त इमरान के हक़ में बैतुल्लाह में, मस्जिद नबवी में दुआएं कर रहे हैं,
اور رو رو کر سچے دل کے ساتھ کہ انہوں نے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے عمران سے، لیکن صرف پاکستان کے لیے، دین اسلام کے لیے وہ صبح و شام دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اس ساری باتوں کا تعلق جو ہے وہ قرآن پاک کی اسی آیت کی طرف جاتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک طرف وہ منصوبہ بناتے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ منصوبہ بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ ساز، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو منصوبہ بناتے ہیں وہ سب سے بہترین منصوبہ بنانے والے ہیں، اور ان کے آگے سارے کے سارے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ انسان کا تو مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن انسان جو ہے اپنے بنانے والے کا، اپنے رب کا، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی وجہ سے ان کے منصوبے ہمیشہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور جو ہماری سپریم کورٹ ہے وہاں پر ایک بڑے کیس کی سنوائی چل رہی ہے، اور جو ہماری پی ایم ایل این ہے وہ انہوں نے جتنی بھی اداروں کے اوپر سرمایہ کاری کی تھی وہ اب اس کا بدلہ چاہ رہے ہیں۔ اب جو ہے 19 ججز نے سموٹو لیا ہے جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرایا تھا اور شہباز شریف کی حکومت کو بنایا تھا، اور کہا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت قائم کی جائے۔ اس وقت جب شہباز شریف کی حکومت بنائی گئی اور عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تو سب نے کہا کہ ججز بہت اچھے ہیں، عدلیہ بہت اچھی ہے، عدلیہ کا سموٹو جو ہے وہ بہترین ہے، یعنی کہ اس وقت ججز بھی اچھے تھے، عدلیہ بھی اچھی تھی، اور سموٹو بھی بہترین تھا۔ اب دوبارہ انہی ججز نے سموٹو لیا، اور سموٹو لینے کا مقصد آئین کی بالادستی ہے تاکہ ملک میں انتخابات کرائے جائے اور عوام جو چاہتی ہے اس کے مطابق پاکستان میں حکومت آئے۔ لیکن اب ججز بھی برے ہو گئے، ججز کا سموٹو بھی برا ہو گیا، اور پاکستانی عدلیہ بھی بری ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہ جو بینچ بنا ہے جنہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے، انتخابات کے لیے سموٹو لیا ہے، ان میں وہی ججز شامل ہیں جنہوں نے اس وقت عمران خان کی حکومت کو گرایا تھا، جن میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو کہ چیف جسٹس صاحب ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس مظہر عالم صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب۔ یہ 5 ججز اس وقت بھی تھے اور یہ 5 ججز اس وقت بھی ہیں۔ سبھی بہت خوش تھے۔ شہباز شریف صاحب نے بیان دیا جی نظریہ ضرورت دفن ہو گیا، بلاول بھٹو انہوں نے بھی بیان دیا، زرداری صاحب نے بھی بیان دیا، نواز شریف صاحب نے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ان کے بیٹے نے، اور انہوں سب نے بیان دیا کہ سموٹو بہت اچھا ہے، عدلیہ بہت اچھی ہے، عدلیہ نے بہت اچھا کام کیا۔ اس وقت ان سب نے کہا کہ عدلیہ نے کمال کر دیا، عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اس وقت جو بھی عمران صاحب کے حمایتی تھے وہ لوگ یہ ضرور کہتے رہے کہ 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی، جو کچھ بھی ہوا اس میں ایک جو سائفر ہے، جو خط تھا اس کا ایک بنیادی کردار تھا، عدلیہ نے اس کو پس پشت کیوں ڈال دیا، اس خط کو نظر انداز کیوں کر دیا گیا۔ ان سب کے بہت سے شکوے تھے، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ججز بہت برے ہیں یا ججز پر ذاتی حملہ کر دیا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور نہ ہی آج تک کسی بھی جج کا نام عمران صاحب نے لیا کہ اس جج نے یہ کیا، فلاں جج نے وہ کیا، فلاں جج ایسا ہے، فلاں جج ویسا ہے۔ حالانکہ عمران صاحب کے ساتھ بھی بہت سے لوگ آتے تھے، ان کے ساتھ بھی بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے، وہ بھی تصویریں نکال کے دکھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ اور اب جو ہے یہی لوگ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ عدالت نے بہت اچھا کام کیا، اب کہہ رہے ہیں عدالت بہت بری ہے، بہت برا کام کیا عدالت نے۔ اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے بہت بڑا بیان دے دیا، انہوں نے تو لرزہ ہی طاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ میں آرمی چیف کو بلایا جا سکتا ہے تو چیف جسٹس کو کیوں نہیں، یعنی کہ چیف جسٹس کے خلاف آرمی چیف کو اکسایا جا رہا ہے کہ جی تانوں تے پارلیمنٹ جی بلایا جاتا ہے تو چیف جسٹس کو کیوں نہیں بلایا جا سکتا، وہ تواڈے تو وڈے نے، مطلب کہ اس طرح سے بیان دیا جا رہا ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں لگتا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کی جو تربیت ہے وہ اچھی طرح سے نہیں کی، اتنے ہی کم علم ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے کیا اختیارات ہیں اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کے کیا اختیارات ہیں۔ شاید ان کو یہ نہیں پتہ، ان کے علم کے لیے ہم بتا دیں کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف اور جتنے بھی چیف ہیں ان سب کو عدالت میں طلب کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ اختیارات ہیں آئین اور قانون کے مطابق، یعنی کہ وہ سارے کے سارے جرنیلوں کو عدالت میں طلب کر سکتے ہیں۔ لیکن جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں یا سارے کے سارے جرنیل ہیں وہ مل کر بھی چیف جسٹس صاحب کو قانون کے مطابق اپنے پاس نہیں بلا سکتے، کیونکہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کے رینک کے بہت سے افسر پاکستان میں ہیں،
لیکن چیف جسٹس صاحب پاکستان میں واحد ہیں، ان کے رینک کا اور دوسرا کوئی بندہ نہیں ہے پاکستان میں۔ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کی اور ان طرح کے دوسرے جو افراد ہیں ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، پاکستان کے آئین اور قانون کو اہمیت دیں گے اور ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے پاکستان کا یا پاکستانی اداروں کا یا عدلیہ کا کوئی نقصان ہو۔ اصل میں جو عدلیہ ہے وہ ریاست کا ایک پلر ہے، ریاست کے 4 پلر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک پلر عدلیہ ہے، جبکہ جو آرمی ہے یا چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ ریاست کا کوئی پلر نہیں ہے۔ یہ اب اسی طرف جا رہے ہیں کہ جس طرح بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ نواز شریف اپنے فائدے کے لیے ججز کو بھی لڑوا سکتا ہے، یعنی کہ ججز کو آپس میں لڑوا سکتا ہے۔ اصل میں یہ جو نون لیگ ہے اور پی ڈی ایم ہے ان کی یہی حقیقت ہے کہ اگر تو فیصلے ان کے حق میں آئیں تو سب بہت اچھے ہیں، عدلیہ بھی بہت اچھی ہے، اور اگر فیصلہ ان کے خلاف آ جائے تو عدلیہ بھی بری ہے اور سارے کے سارے برے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے آپ نے ایک وزیر تعلیم کو دیکھا جو کہ گالیاں دینے والے وزیر تعلیم ہیں، وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے گندی گندی گالیاں دے رہے تھے، اور جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ تالیاں پیٹ رہے تھے۔ آپ اس سے ان کی زبان کا اور ان کی تربیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مریم نواز کی زبان ہے جس نے عمران صاحب کو گدھا کہا، اور اگر ان کو کوئی گدھے کی مادی جسے کہ گدھی یا کھوتی کہہ سکتے ہیں اگر وہ کہہ دے تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا رد عمل آئے گا۔ اور جو مریم نواز ہے کبھی عمران صاحب کو فتنہ کہتی ہیں، کبھی نشئی کہتی ہیں، کبھی کچھ کہتی ہیں، یہ تو ان کی تربیت ہے اور ایسی ان کی گندی زبان ہے۔ اور یہ ایسی زبان کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ یہ بد مزہ ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عوام ساری کی ساری عمران صاحب کے ساتھ ہے۔ اگر یہ الیکشن لڑتے ہیں کبھی بھی یہ الیکشن کے ذریعے اقتدار میں نہیں آ سکتے، یہ اس وجہ سے گندی گندی گالیاں دینے والی زبان استعمال کر رہے ہیں تاکہ آپس میں لڑائی ہو، ایسی لڑائی ہو کہ ملک انتخابات کی طرف نہ جا سکے، کیونکہ ان کی ساری سیاسی سرمایہ کاری ضائع ہو چکی ہے اور یہ اب غصے میں ہے، اور اپنا جو غصہ ہے اس کو اس گندی زبان گندے الفاظ کے ذریعے نکال رہے ہیں۔ اور گندی زبان استعمال کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو عمران صاحب کا مینار پاکستان میں جلسہ ہوا ہے تو انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ عوام نہ پہنچ سکے، سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینر لگا کے رستوں کو روک دیا گیا، بند کر دیا گیا کہ عوام نہ پہنچ سکے، لیکن پھر بھی عوام لاکھوں کی تعداد میں پہنچی۔ انہوں نے دیکھا کہ جو ایک جلسہ ہونا تھا وہ ایک تاریخی جلسہ بن گیا، وہ عوام کا ایک اظہار رائے بن گیا کہ عوام عمران صاحب کو پاکستان میں 2/3 اکثریت کے ساتھ اقتدار میں لانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کے ان کی کانپیں بھی ٹانگ گئیں اور جسم پر بھی لرزہ طاری ہو گیا، اور اسی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے الیکشن کو جو ہے نا وہ ملتوی کر سکے۔ لیکن اب عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لیڈر لے کے آئیں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پی ڈی ایم کے خلاف حکومت بنائیں گے، اپنی مرضی کی حکومت پاکستان میں بنائیں گے تاکہ پاکستان میں جو فیصلے ہیں وہ عوامی رائے سے ہو سکیں، عوام کے حق میں ہو سکیں، عوام کے فائدے کے لیے ہو سکیں۔ تو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، میں ہوں آپ کا اپنا عرفان عزیز۔